मोहम्मद मिराज अंसारी भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना माइक वालेकुम कर ले। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे मैं आ गया। जी मिराज अंसारी भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। इसकी जरा आवाज कम कर दूं? पहले स्ट्रीम को ज्वाइन कर चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार किया हूँ। अच्छा, पहली बार किया। कहाँ से हैं? जी मैं इंडिया से हूँ, झारखंड स्टेट है, राज्य रांची है, रांची जिला से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। क्या उम्र है आपकी, क्या करते हैं? मेरी उम्र 23 साल है और मेरा एक छोटा सा शॉप है जिसमें मैं कंप्यूटर लैपटॉप का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिपेयर करता हूँ, सर्विस करता हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है, माशाल्लाह। तो फिरका कौन सा था आपका पहले? जी मेरा फिरका तो देवबंदी फिरका से मैं ताल्लुक़ रखता था, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिश्ता नहीं है उन लोग से। अच्छा अच्छा आवाज थोड़ी सी कम कर दूं? अच्छा, माशा। तो फिर अली भाई को आपने कैसे सुनना शुरू किया, किस तरह तारफ हुआ? जी मैं एक बार कंप्यूटर में मैं ऐसे ही वितिर के ताल्लुक से मैं वीडियो सर्च कर रहा था, तो पहले नंबर पे मिर्ज़ा साहब की जो है वीडियो आई। तो जिस तरीक़ा से मुझे बचपन से वितिर का तरीक़ा बताया गया था, बिल्कुल 180 डिग्री जो है वो उलट मिली हमको मिर्ज़ा साहब की वीडियो। तो सही। मैं बहुत सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर मैं उनका हर वीडियो चैनल पे लॉगिन करके मैं देखा, तो जितने भी तौर तरीके जो इस्लामिक तरीके हैं, वो हर चीज़ मुझे 180 डिग्री से अलग मिली। तो मैं फिर उसी टाइम से मैं स्टार्ट किया, तो नमाज़ के मुतालिक भी मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ है, जो बहुत अलग तरीके से मिली। तो धीरे-धीरे फिर मैंने उसका जो है नमाज़ का तरीका, हर तरीके से मैं उलूम हासिल करने का कोशिश किया। और उसके बाद बात रही रफ़ुल यदैन की, तो मैं पूरी वीडियो में देखा कंप्लीट नमाज़ जो मिर्ज़ा साहब ने रिकॉर्ड कराई है, बहुत अच्छी वीडियो है, वो भी मैंने देखी। लेकिन जब माशाल्लाह। मैं देखी उसके बाद जो है इस माशरा में रफ़ुल यदैन करना बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छा। मैं धीरे-धीरे स्टार्ट किया, पहले तो मैं घर में करता था रफ़ुल यदैन। देन उसके बाद मैं मस्जिद में भी जाता तो फ़र्ज़ नमाज़ में नहीं करता, सिर्फ़ सुन्नत नमाज़, नफ़ल नमाज़ में करता था। लेकिन फिर मेरे दिल में ये मलामत पहुँची कि और मिर्ज़ा साहब भी बहुत बार कहते थे कि तुमने लोगों के लिए जो है रफ़ुल यदैन नहीं करना है, अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह की सुन्नत के लिए रफ़ुल यदैन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने यही डर जो है एक तरफ से होता है कि मैं जब पिछला 15 साल, 20 साल से मैं बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज़ पढ़ रहा हूँ इसी मस्जिद में, इसी मोहल्ले, इसी मुआशरे में, तो मैं अचानक से कैसे स्टार्ट करूँ? लेकिन मैं अल्लाह का नाम लेके मैं फ़िलहाल में रमज़ान में ही स्टार्ट किया। तो जो गाँव के जो मेन ज़िम्मेदार हज़रात हैं, उन्होंने मुझे बहुत बार टोका और कहा कि ऐसे मत करो, या तो तुम घर में नमाज़ पढ़ो। फिर हमने बोला भी उन्हें कि जब तक यहाँ से हय्या अला सलाह की अज़ान आएगी तो हम यहीं नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन फिर उन्होंने जो है कि एक मर्तबा पूरे गाँव के जो एक्टिव मेंबर हैं वो सब मिल के जो है हमको मतलब धमकाने टाइप से मतलब वो बोले कि अगर तुम इस तरीक़े से नमाज़ पढ़ोगे तो मतलब मार-पीट हो जाएगी इस तरीक़ा से। तो फिर मैं मस्जिद जाना भी छोड़ दिया हूँ और नहीं, अभी अच्छा, मैं मुझे एक ना मैं माज़रत आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे एक जो हमारे भाई हमें देख रहे हैं, ये समझ लें कि मैं उनसे भी एक बात कर रहा हूँ। एक तरफ तो ये कहते हैं कि एक सुन्नत थी और छोड़ दिया, जो इनके मुताबिक सुन्नत थी और बाद में छोड़ दिया। यार ये आपके नजदीक माजल्ला, फिर आप तो इसको अच्छा नहीं समझते। अच्छा समझते होते तो फिर करने दें बंदे को जो कर रहा है। अगर आपके नजदीक पहले भी सुन्नत थी तो अब ना करने पे सजा, अगर आपके मुताबिक कभी किसी ने कोई सजा दी है, चलो साबित कर दें, आप लोग किसी से साबित कर दें आपके नजदीक उन्होंने आप नहीं किया रफीदैन। ये भी बता दें कि उन्होंने मस्जिद से किसी को रोका है, किसी ताबी ने रोका हो जी, कि आप रफी दैन नहीं करना। यार ये देखें, ये फिर कहते हैं जी अली भाई के ऐसे बात क्यों करते हैं? रफुल दैन से आप रोक रहे हैं, एक मुसलमान को रोक रहे हैं कि आप सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा ना करो। यार हैरत है जी।
تو آخر میں جو ہے مجھے منع کر دیا گیا، اور میں پچھلا 3 مہینہ 4 مہینہ سے میں گھر میں ہی نماز پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد بھی میں نے 2 بڑے مفتیوں سے میں ایک طرف سے سمجھ لے کہ مناظرہ کے طور پہ ہی بات ہوئی. پہلے تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ جاہل لوگوں سے میں بات نہیں کرتا ہوں، جس طریقہ سے ہمیں مرزا صاحب بتلاتے ہیں کہ پہلا اوپینین وہ لوگ کا یہی ہوتا ہے. تو میں بہت حوالہ دیا امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا 254 اور 255 حدیث کا ریفرنس دیا، جس میں اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے کہ وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے. تو مفتی صاحب نے مجھے دعویٰ بھی کیا کہ اگر تم دکھا دو گے تو میں بھی رفع الیدین اسٹارٹ کر دوں گا. تو اچھا. میں نے دکھایا بھی، لیکن آج تک اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی. لیکن ہمارے ریاکشن کیا تھا ان زبان کا کے جب اوپر آپ نے ان کو دکھایا ہے؟ ریاکشن کیا تھا ان جی، کا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں کہا صحیح ہے غلط ہے، کچھ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، پہلے تو میں اردو ترجمہ سے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اردو ترجمہ کو نہیں مانتا ہوں، اس میں ہیر فیر رہتا ہے. تو میں نے انٹرنیٹ سے جو سعودی کا جو ایک نور لائبریری کر کے ہے، وہیں سے جو شائع ہوئی ہے PDF، میں وہی ایکچوئل میں اوریجنل PDF ڈاؤن لوڈ کر کے میں اپنا شاپ سے پرنٹ آؤٹ کر کے بھی دکھایا ان کو. لیکن جو ہے وہ پھر مانے ہی نہیں، بولے کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں. اب بات تھی کہ ایک طرف سے ان کے لیے، ان کے طرف سے کہ پورا ان کا جو شاگرد ہے اور محلے معاشرے کے لوگ ہیں، تو ان سے ناک کٹوانی پڑتی نا، کیونکہ جب مجھ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت موجود 10 آدمی تھے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا. اور میں نے بھی اللہ کا نام لے کے میں کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں دکھا دوں گا، اور میں نے دکھا بھی دی. لیکن ہمارے زبان سے تو صرف دعا ہی نکلے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے رفع الیدین کرنے کی، اور عوام الناس تک حق بات پہنچانے کی بھی توفیق دے. 2 بڑے بڑے مفتی سے اس ایریا کے بات ہوئی تھی، جس میں دوسرا مفتی صاحب نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں بھی رفع الیدین نہیں ہوتی ہے. تو میں نے اچھا. کہا کہ آپ یوٹیوب میں لاگ ان کریں، ہر سال کی حج والی ویڈیو آتی ہے، آپ دیکھ لیں. تو میں نے بہت ریفرنس دیے، لیکن نہیں، ان سے جنہیں پوچھیں کہ ماننا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، اس پہ دیکھیں. دراصل اس جگہ پہ نا، اس ٹائپ سے موبائل والی چیز یا ڈیجیٹل چیز کو نا، اس جگہ پہ ماننے سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ انکاری ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اسی میں بھی میں اچھا، جو ابھی ہے آپ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ گھر میں ہی ابھی بھی پڑھ رہے ہیں؟ جی، میں ابھی بھی میں گھر میں ہی پڑھ رہا ہوں. ابھی الحمدللہ عشاء کی بھی انہوں نے تو نماز کیا گھر میں ہی مسجد میں پڑھ رہا ہوں. کیا نہیں، ویسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے نماز رفع الیدین پڑھنی ہے تو پھر آپ مسجد میں نہ آئیں. جی جی، ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ اگر آپ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس مسجد میں نہ آئیں، اور اگر دوبارہ سے ہم لوگوں نے تم کو دیکھا تو مار پیٹ ہو جائے گی، اس ٹائپ سے انہوں نے ہاں، تو کہا. ابھی تو کوئی بھابی دیکھ رہا ہے نا، اگر اس ٹیم کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھابی دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ لے اپنے بھائی کو، اس کا بریلوی بھائی کیا کرتا ہے. آپ کا جو تسبیح کے جو دانے تھے نا، اس میں سے ایک دانہ ان کو تنگ کر رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے، بس ایک تسبیح بن چکے ہیں. اب دیکھ لیں کہ یہ لوگ یار کیا کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. ہمیں کہتے ہیں جی ہم کسی کو کافر نہیں کہتے کہ دوسرے کو نماز نہیں پڑھتے. یہ چیزیں ویسے میں نے موسٹلی انڈیا میں دیکھی ہیں، پاکستان میں تو الحمدللہ ہمیں بہت حد تک اس میں بچت ہے. تو اور ماشاءاللہ، چونکہ اس کے میں نے بعد آپ کی سٹوری تو میں سنی ہے کہ آپ گزار ہے، آپ کے ساتھ مسئلے مسائل بھی بہت جڑے ہیں. تو پھر دعوت و تبلیغ کا کیا کر رہے ہیں؟ پھر گھر میں کر رہے ہیں یا کچھ دوستوں میں بھی جی کر رہے ہیں؟ جی، دعوت تبلیغ کے لیے میں بہت ہی ایکٹیو ہوں، اور میں نے ایک چینل بھی بنایا ہے، جس میں علی بھائی کی میں ویڈیو بھی ڈالتا ہوں، اور خود سے میں جو علی بھائی سے جو علم حاصل کرتا ہوں میں اس کا بھی ایک طرف سے خود کا جو ہے اصلاح کرنے کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، اور میں اسے بھی اپلوڈ کرتا ہوں. اور الحمدللہ میرے جتنے بھی بزنس پارٹنر ہے، بزنس فرینڈ ہے، میں ہر لوگوں کے پاس میں ہر طرح کا چیز رکھتا ہوں. جیسے چشتی رسول اللہ کا جو دفاع کر رہے ہیں لوگ، یہ سب کا بھی میں حوالہ رکھتا ہوں، بک رکھتا ہوں. اور الحمدللہ میں نے سارے ریسرچ پیپر کے میں نے پرنٹ آؤٹ کر رکھے ہیں. اور میں صبح شام ایک لیکچر صبح میں دیکھتا ہوں قرآن کلاس، اور ایک لیکچر شام میں دیکھتا ہوں، اور ریویژن بھی کرتا ہوں، جس کا وجہ سے میں بہت اچھی طریقہ سے معاملہ کو ٹیکل کر رہا ہوں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی میرے بات سننے کے لیے ریڈی ہے، ورنہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مجھے دیکھ کے جو ہے لوگ بھاگنے لگتے تھے.
اور نہیں آج تو بھی ہے دکان پہ کہ تو نہیں کچھ تنگ کچھ کرتے لوگ جو آپ ہے کو؟ وہ دکان پہ آ کے نہیں تنگ کرتا کوئی؟ دکان میں نہیں ویسا کوئی پریشان کرتا ہے، اچھا کبھی کبھی آ جاتے ہیں لوگ، جیسے کل پرسوں جو ایک بھائی آئے تھے، جسے میں سعودی میں جو تبلیغی جماعت کو بین کیا گیا تھا اس کے بارے میں ایک بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا، تو میں نے بتایا کہ سعودی گورنمنٹ کا یہ اوپینین ہے کہ وہ کہنے لگے ہیں کہ فضائل اعمال میں جو ہے وہ غلط عقیدہ لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے۔ میں اتنا ہی بول ہی رہا تھا کہ وہاں کے دو بھائی نے چلانا شروع کر دیا کہ تو فضائل اعمال کو غلط کیسے کہہ سکتا ہے۔ اب میں جن کی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہو تو میں اس وقت میں کیا بولتا، میں نے کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، یہ سعودی گورنمنٹ کا اوپینین تھا۔ میں نے بہت سمجھایا، پھر وہاں پہ معاملہ کو شانت کیا اس طریقہ سے۔ وہ لوگ آپ نے مجھے بندہ دیکھ لیا کریں، وہ دیکھ لیا کریں کہ جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا علم رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ علم ہے۔ بیوقوف سے تو بحث کرنا اپنی عزت خراب کرنے کے برابر ہے۔ جی جی ٹھیک بالکل ہے، بالکل بیوقوف سے تو آپ ان پڑھ سے تو بحث نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ مانے گا ہی نہیں آپ کی چیز کو۔ آپ ان کو قرآن سے بھی آیت نکال دیں گے نا، جو قرآن شروع ہوتا ہے اس آیت کو نہیں مانتے، سورۃ فاتحہ کو جو جی آیتوں کو نہیں مانتے، وہ آگے پورے قرآن کو کیسے مانیں گے؟ یہ تو جی جی پہلے سوال بھی ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ جو پہلا امتحان آتا ہے قرآن کا، جب شروع ہوتا ہے، جو پہلا امتحان ہے اس میں یہ تو فارغ ہو جاتے ہیں، آگے کی تو ہمیں یہ اپنی طویلیں بتاتے رہتے ہیں کہ جی اس میں یہ اس سے جو سیدھی سیدھی آیتیں ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی سے نہیں مانگنا، جو سیدھا سیدھا کہا گیا ہے اس کو یہ مانتے نہیں، اور جن کے ہماری زبان کی وجہ سے یہ مطلب لے رہے ہیں اپنی مرضی کا، ان کو یہ طویل کر کے مان لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں ان کا جو ذہنی، آپ دیکھ لیں علم کتنا ہے، وہ ان کا اپنا ذہن کتنا ہے کہ وہ کسی چیز کو ان میں پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک 7 سال کا بچہ اس کو سمجھ لے، لیکن یہ بڑے سے بڑا مول بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جی، میں نے مفتی صاحب کو المحند علی المفند کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ جو اس کتاب کے رائٹر ہے ان کا نام میرا ذہن سے نکل گیا ہے، تو میں نے اچھا ان کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ کتاب جو ہے وہ لکھے ہی نہیں۔ میں نے جو ہے وہ ترنت دوڑ کے میں اپنا گھر پہ آیا، ٹیبل پہ بیٹھا، میں نے دوبارہ سے دیکھا، تو پھر ہم نے دوبارہ ان سے کمیونیٹ کرنے کی کوشش کی، بٹ ہو نہیں پایا۔ ادروائز وہ آتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ جلد ہی سے جلد ہدایت میں آئے، کیونکہ ان کے وجہ سے معاشرہ آپ حکمت سے، پہلے ہی۔ بس حکمت سے آپ نا، حکمت سے ان کو دعوت دیں۔ اچھا، یہ آپ مجھے جی جی آپ کا نام کیا تھا؟ میراج؟ انصاری۔ میراج لکھے نا، میراج انصاری۔ اچھا، انشاءاللہ جمعرات والے دن میں آپ کی پھر علی بھائی سے بات کرواؤں، کرنا چاہتے ہیں علی بھائی سے جی بات؟ جی 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 بالکل، ہاں، کوئی آپ سوال بہت بھی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نمبر ہے؟ جی میرے پاس نمبر ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے وہاں پہ اپنا نام لکھ کے پورا، اور کشمیر سے ہے نا؟ انڈین کشمیر سے کہ انڈیا سے ہیں؟ انڈیا جھارکھنڈ سے، انڈیا جھارکھنڈ سے۔ انڈیا جھارکھنڈ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لکھ کے اور ساتھ مینشن کرنا ہے کہ جی مجھے علی بھائی سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، پھر ہم اس کو نا وہ ٹیلی کر لیں گے آپ کی ٹیم سے، جو ابھی آپ نے ہم سے بات کیا، پھر ہم اس کو نا ٹائم لائن سے دیکھ لیں گے کہ کیا واقعہ، آپ نے تصویر بھی اپنی ساتھ بھیج دینی ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ کو لنک آئے گا جمعرات والے دن 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، اس لنک کو آپ نے پھر جوائن کر لینا، 10-15 منٹ پہلے جوائن کرنا ہے، ٹائم پہ نہیں۔ 10:15 بجے انشاءاللہ علی بھائی آ جاتے ہیں موسٹلی، ویسے ہم 10 بجے اسٹریم کو جوائن کر، لیکن آپ نے پہلے 15 منٹ جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لنک پہ ٹھیک ہے جوائن کرنا ہے آپ نے، کلک کر کے پہلے جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، السلام بہت بہت علیکم شکریہ۔ آپ ورحمۃ بھی اللہ۔ کائنڈلی یوٹیوب چینل پر چلے جائیں اور وہاں سے اسٹریم کو دیکھیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔